साहब, ये परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू था, आप इसको क्या समझते हैं? ये कोई नुक्ता आगाज़ है या फिर ठीक है मामलात सेटल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, देखें, बात ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस इंटरव्यू पे गुफ्तगू करने से पहले दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनको देखना चाहिए। क्या परवेज़ इलाही साहब पहले भी इस तरह का जारखाना मौक़िफ़ अपनाते हैं? क्या कभी उन्होंने इस तरह की पहले गुफ्तगू की है? क्या इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी बात की है या उनकी सियासत क्या है? तो अगर आप इन सारी चीज़ों पे देखें तो उन सारी चीज़ों का आपको जवाब तकरीबन नफ़ी में मिलेगा। ना तो वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ना कभी उन्होंने हत्ता कि अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब के साथ एक मसला, और वो मसला क्या है? इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते वो उनकी सियासत की बुनियाद ही एग्रेशन पे है। वो जब तक अगले को लताड़ ना ले पूरी तरह से उन्हें सुकून नहीं मिलता है। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की जनरल बाजवा साहब के बारे में, वो सिर्फ कल ही नहीं की, परसों जब हमारे साथ मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने ये सारी बातें की थी। कल उन्होंने वही बातें दोहराई हैं। मामला ये है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, मैंने कल भी जिस तरह से जिक्र किया कि उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई थी, उन मुलाकातों में भी जो चौधरी साहब से कहा गया या जो चौधरी साहब से बातें हुई, तो देखिए चौधरी साहब जो हैं वो एक बात तो तय है कि वो अब भी फ्यूचर में भी कभी इदारों के ख़िलाफ़ या इस तरह की चीज़ों में नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि वो शायद ये समझते हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि वो अब वज़ीर आला बने हैं तो शायद दोबारा वज़ीर आला ना बन सके। लेकिन मोनिस इलाही की अभी पूरी इनिंग पड़ी है, मोनिस इलाही ने अभी सियासत करना है। देखिए साहब, इसमें इदारे के खिलाफ जाने की बात तो नहीं है। जनरल बाजवा का इदारे से क्या ताल्लुक? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखें, जनरल बाजवा साहब अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जितने जो कुछ वो करते रहे उस वक्त तो उनका इदारे से ताल्लुक था या नहीं? उस वक्त तो वो आर्मी चीफ थे या नहीं? और फिर ये बात जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बात की, मैं खुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। चौधरी इमरान खान साहब चाहें या ना चाहें, यू टर्न लें या ना लें, ये वही इमरान खान है जो जनरल बाजवा के क्लब में पढ़ते थे, थकते नहीं थे उनकी तारीफ़ें करते। तो मौसम तो हैं जनरल बाजवा उनके। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह मौक़िफ़ किया है कि जनाब आप अपने मौसनों के बारे में बात ना करें। और फिर ये बात ये कि वो कहते हैं कि हमने 2:30 बजे जब मुलाकात हुई थी उसमें भी कहा था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं उनके खिलाफ अब बात नहीं करूंगा, लेकिन बजाय इसके कि वो बात ना करते उन्होंने इनको साथ बिठा के भी बात की। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शायद इस बात का भी गुस्सा है कि अगर करनी भी है तो भाई हमें साथ बिठा के तो ना करें, क्योंकि उसके बाद उन्हें फिर बाजवा साहब का मैसेज भी आया है कि आपने अपने साथ आप बैठ के तो मेरी बेइज्जती करवा दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये परवेज़ इलाही साहब, मैं समझता हूँ आज उनका मौक़िफ़ जो है किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक दुरुस्त है। लेकिन अब आखिरी बात सिर्फ मुख्तसर बता दें, फिर मैं जाती हूँ चौधरी साहब की तरफ, कि ये दरार सिर्फ इतनी थी कि बस अपने उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, या अब आगे आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, और ये कोई एक पार्टी नहीं है, ये इत्तेहादी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो नहीं है कि इस एक बात से इनका सारा कुछ खत्म हो जाए। क्यों चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? एक ही रौला पै गया वाला सिचुएशन है, ये असेंबली टूटेगी या फिर इत्तेहाद ही टूट जाएगा? नहीं, ये बस मेरे ख्याल में चाय की प्याली में तूफान एक आया हुआ है। चौधरी साहब का जो आज इंटरव्यू है, ये जो सारा मामला है, उसके बाद मोनिस इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई है जिसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं, और उसमें मोनिस साहब ने ये उनका चौधरी साहब को मौक़िफ़ दिया। देखिए, किसी का भी ताल्लुक़ होता है, जनरल बाजवा साहब जो हैं चौधरी साहबान के बिल्कुल मोशन हैं और उनका एक अपना रिलेशन है। लेकिन ये बात भी तो जो जहन में रखनी है कि इमरान खान साहब ने भी मोनिस इलाही साहब को, जो मेरे ज़राए ने ये कहा है कि जब उनसे मुलाकात हो उनका आपका एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन बाजवा साहब की ये जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा जी उनके ऊपर बहुत इमोशन थे, लेकिन उसके बाद जो 25 मई या पीटीआई के साथ जो होने वाले, या इमरान खान साहब के साथ जो होने वाले मामलात हैं, वो ज़ाहिर है चौधरी साहब या क्यू लीग के साथ तो नहीं हुए। लिहाजा वो जो शिकवा शिकायत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब रिलेशन होता है वहाँ पे शिकवा शिकायत ज़्यादा होता है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि आपका एक मौक़िफ़ है, ठीक है,
لیکن جو ان کا موقف ہے وہ بھی بالکل جائز ہے اور اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. اور چوئی صاحب کا یہ کہنا یہ تھا آج ساری بات میں کہ ظاہر ہے ان کا تعلق بھی تھا, پھر ان کو پیغام بھی آیا باجوہ صاحب کی طرف سے کہ یہ, اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر مطلب جو عمران یعقوب صاحب نے آخری جملہ کہا ہے نا کہ بھی کرنی ہے سن تک پھر میں کلے کر لینی ہے سن, تو نیچرلی اگر ہمارا بھی کوئی تعلق دار ہو اور اس کے بارے میں کوئی بات کی ہو تو ہم اس کو بناتے ہیں. دوسرا چوئی صاحب جو ہیں وہ بزرگ بھی ہیں, تو آج میرے خیال میں انہوں نے کوئی غصہ کیا ہے, ڈانٹا ہے, تو یہ کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے بات آگے بڑھنے والی. اور مونس الہی صاحب نے کا وہاں پہ جانا ہے, اس میں جو سب سے زیادہ جو اوس پڑی ہے جن کے رحمانوں پہ وہ پی ڈی ایم والے ہیں. یعنی پرویز الہی صاحب کا یہ چلا اور اس کے بعد وہ جہاز پکڑ کے زرداری صاحب بھاگ کے شجاع صاحب کی طرف آ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. چل پرویز الہی صاحب بہت انہوں نے بہت زمانہ دیکھا ہوا ہے, بہت ساری زندگی ان کی سیاست میں گزری ہوئی ہے اور اتحادی ہیں, اپنے موقف رکھیں گے. ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ معاملات آپ کی بات جتنا آپ لائٹلی اس کو لے رہے ہیں چودھری صاحب, میں بھی اتنا ہی لائٹلی لے لیتی, لیکن اس میں ایک اور بات بھی آج انہوں نے انٹرویو میں کی جو میں اس کے اوپر آپ دونوں کی رائے لوں گی. پہلے میں عمران صاحب کی طرف جاتی ہوں. عمران صاحب, انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, یا آج انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے وہ چاہتی ہے کہ کنٹینیویشن ہو. تو اب میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کنٹینیویشن ہو, ادھر سے زرداری صاحب یعنی اے پولیٹیکل والی بات نہیں ہے پھر, ہاں جی وہ یہ تو ایک اپنی جگہ ایک ہے بالکل اس میں ایلیمنٹ. اور پھر دوسری چیز یہ کہ پھر اس کی بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں جب وہ پنڈی میں میٹنگ کر کے آئے, پھر کل باجوہ صاحب کا جو ان سے رابطہ ہوا, پھر اس کے بعد آج زرداری صاحب پہنچ گئے, تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو چکی ہے اس پروسیس کو روکنے کے لیے. دیکھیں سمینہ, بات یہ ہے کہ سیاست میں پھر یہ کہوں گا کہ سیاست کے سینے میں نہ تو دل ہوتا ہے اور نہ کوئی حتمی بات ہوتی ہے. کل کے حلیف آج کے حریف ہو جاتے ہیں اور آج کے حریف کل آنے والے کل میں حلیف بن جاتے ہیں. یہ کوئی نہ ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں, نہ ساتھی ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں, نہ دشمن ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. وہ جو بھی کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ کا میں اس میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر کچھ بھی چاہے گی تو اس ریاست پاکستان کے فائدے کے لیے چاہے گی. وہ تو یہ چاہیں گے نا کہ معیشت کا جو حال ہے وہ مزید خراب نہ ہو, وہ تو یہ چاہیں گے کہ معاملات مزید نہ بگڑیں, وہ تو یہ چاہیں گے کہ بے چینی زیادہ نہ ہو. چودھری پرویز الہی صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ بات سمجھے کہ انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت ریاست جو ہے وہ الیکشن کروانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. ان کو یہ پیغام بھی دیا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ ایک سال الٹا لیٹ بھی ہو سکتا ہے, ہاں جی معاشی ایمرجنسی بھی انہوں نے کہا لگائی جا سکتی ہے, یہ چوئی صاحب نے کہا. معاملہ یہ ہے, یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی صورتحال دیکھیں. یہ تو ہر بندہ مانتا ہے نا, عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ ملک کی حالت ٹھیک نہیں ہے, معاشی صورتحال ابتر ہے, یہ موجودہ حکومت بھی مانتی ہے. تو بھئی اگر آپ سب لوگ مانتے ہیں تو بیٹھ کے اس کا حل کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ عمران صاحب تو موقع دے رہے ہیں نا, اب حکومت آ نہیں رہی, عمران صاحب بھی اس پہ موقع نہیں دے رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن پہ بات کریں. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں معیشت جائے باڑ میں, الیکشن پہ بات کر دو. نہیں میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے فوری اسمبلی تحلیل تو نہیں کی, پھر بیچ میں ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا. مقصد تو یہی ہے کہ کوئی ایک نیگوسیشنز ہو جائے. وہ الیکشن کے نام پر اگر بات چیت شروع ہوگی تو کسی ڈیٹ پہ اتفاق بھی ہو جائے گا. لیکن میں اس بات کو چودھری صاحب کی طرف پہلے لے کے جاؤں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں الیکشن کے اوپر. چودھری صاحب, اسٹیبلشمنٹ کا کیا سٹیک ہے اس سارے معاملے میں کہ وہ یہ بات ان کو میسج کیوں پہنچائے خان صاحب کو؟ یہ میں نہیں اب بات کہہ رہی, یہ پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں, آن ایئر بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ان کو ہیں پیغام پہنچا دیا میں نے. تو یہ پیغام رسانی کون سے آئین کے تحت ہو رہی ہے یا کیا اس میں کیا بات کہوں اس پہ؟ جی آئین اور قانون میں تو اس پیغام رسانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے جو انہوں نے خود ہی بہت بڑھایا ہوا ہے. اور دیکھیے یہ بات کہنا کہ ریاست اس وقت الیکشن کی متحمل نہیں ہو سکتی, یہ مذاق ہے. یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے, ریاست کے ساتھ بذات خود اور سسٹم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ مذاق ہے. جو پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے اس کی پہلی جو شاخسانہ ہے وہ تو وہی ہوا جب رجیم چینج ہوا, جب یہ معاملہ ہوا. اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اس میں جو باجوہ صاحب نے جب کہا تو یہ اس کے بعد جو ہے معاشی عدم استحکام آیا.
عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے. اکانومی آپ کی سٹیبل نہیں ہوگی سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، اور اس کی سٹیبلٹی کے لیے الیکشن ضروری ہے. چودھری صاحب مجھے موقع دیجیے گا. سہیل وڑائچ صاحب سینئر کالم نگار اور اینکر پرسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی رائے جانتے ہیں اس پر، سیاست پہ ان کی گہری نظر اور گرفت ہے. سہیل وڑائچ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سر سب سے پہلے تو بڑی ہلچل مچ گئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے، عمران خان صاحب کا جو کل کا اعلان تھا اس کے بعد سے. آپ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اسمبلیوں کی تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی اسمبلیاں تو میرا خیال ہے اب تحلیل ہو جائیں گی، باسوائے اس کے نو کانفیڈنس موو نہ جمع ہو جائے. اگر نو کانفیڈنس موو جمع ہوگی تو پھر ظاہر ہے اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکے گی، کچھ وقت لگے گا. سہیل صاحب یہ فرمائیے گا، آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو، عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب، ان چاروں صاحبان کو ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے طرز سیاست کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ اپنا تجزیہ ذرا اس حوالے سے پیش کریں کہ آپ کیا سنیریو دیکھ رہے ہیں، کیا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو چودھری پرویز الہی نے جو بیان دیا ہے، یہ بیان اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بطور ایک الگ پارٹی کے تسلیم کیا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں. اس لیے انہوں نے اس برملا اختلاف کا اظہار کیا جنرل باجوہ کے بارے میں اور اپنی سوچ کھل کر بتائی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کے نیچے دب کر نہیں، ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور خاص کر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کوئی اتار نہیں سمجھتا کہ جس پہ چاہیں آپ دوسروں پہ تنقید کر لیں اور اپنے پہ تنقید نہ سنیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کو اور عمران خان کو دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ اکٹھے مل کر چلیں، اور وہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو چھوڑے گا نہیں. نہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیں، اور نہ چودھری پرویز الہی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں یا ان کی بات نہ مانیں یا اسمبلیاں تحلیل نہ کریں. میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اختلاف بھی رکھیں گے، لیکن اپنے شیئر کے لیے، اپنے حصے کے لیے، اپنی زیادہ سیٹوں کے لیے بھی بات کرتے رہیں گے اور اسمبلی بھی تحلیل کر دیں. اچھا چودھری صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کے پاس آپ سمجھتے ہیں کوئی آپشن ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سمینا کہ پی ڈی ایم کی اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ پی ڈی ایم کی جو آپ کی چودھری صاحب، کیونکہ انسائٹ کیا ہے پی ڈی ایم میں ساری صورتحال میں کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی خواہش تو یہی ہے کہ الیکشن فوراً نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کوشش کریں گے کہ الیکشن فوراً نہ ہو، اس کے لیے ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دوسری طرف عمران کے پاس شاید یہ نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف نااہلی کا کیس، ان کے خلاف دوسرے کیسز جو ہیں وہ تیار تھے، اور جلدی وہ اس میں کسی نہ کسی معاملے میں پھنس جاتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ میں بجائے اس کے کہ مدافعانہ پالیسی اختیار کروں، میں ایک جارحانہ پالیسی کیوں نہ رکھوں. دوسری پی ڈی ایم کو یہ پتہ ہے کہ ارلی الیکشن ان کے لیے موت ہے، اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ جی ہم صرف صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرا لیں. لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا، ٹیکنیکلی بھی، سیاسی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی، کیونکہ اگر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو بعد میں جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو اس وقت کیئر ٹیکرز گورنمنٹ نہیں ہوگی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو وہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ جبکہ الیکشن کے لیے شرط یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا ایک مذاق بن جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دے تو پھر بہتر ہے کہ الیکشن، جنرل الیکشن کی طرف ہی جایا جائے، اور کوئی راستہ نہیں رہے گا. اس سے پہلے ہاں عمران خان صاحب کو راضی کیا جا سکتا ہے تو قومی اسمبلی آئیں اور اس کے لیے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، الیکشن کا مہینہ دیا جائے. میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ جو صدر علوی صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ان کو ریوائیو کیا جائے اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، اور الیکشن کی ڈیٹ دے کر دونوں کو مذاکرات پر بٹھایا جائے. اچھا سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور پھر ان دونوں کی الگ الگ چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات، اس کو آپ، ان ملاقاتوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سوچ تو وہ یہی رہے ہوں گے کہ کوئی پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں، لیکن بڑی مشکل ہے یہ تبدیلی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ڈیڈ لاک میں اور اس طرح کی صورتحال میں اب کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی چیف منسٹر چینج ہو سکتا ہے یا کچھ. میرا نہیں خیال اس کی گنجائش نہیں ہے.
تو اور ظاہر ہے لیکن پی ڈی ایم کی خواہش ہوگی کہ کچھ بندے 8-10 بندے ادھر آ جائیں، لیکن پھر ان کا آگے مستقبل کیا ہوگا، وہ سیاست کیا کریں گے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔